अस्सलामुअलैकुम। एवियन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं एतजाज दकी। हेडलाइंस आपते जानी आगे बढ़ें। लाहौर कैंट में स्पेनिश बगविया खातून का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने सनसनीखेज एतराफ। खातून ने बयान दिया कि मरकजी मुलजिम रजा डार से पहली मुलाकात सिंगापुर के क्रिप्टो इवेंट में हुई। मुलजिम रजा डार खुद को पंजाब की बासर शख्सियत का बेटा जाहिर करता था। तस्दीक के लिए इंस्टाग्राम देखा तो मुलजिम की बासर शख्सियात के साथ गले मिलने की तस्वीर थी। मुलजिम रजा डार के व्हाट्सएप पर साबिक वज़ीर आज़म के साथ भी तस्वीर लगी थी। खातून ने मजीद इंकशाफ किया है कि हमें नामालूम घर में ले जाया गया, जहां अचानक 4 मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया। मुसल्लह अफराद ने आते ही हमें रस्सियों से जकड़ दिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने चेहरे पर कई मुक्के मारे और मेरे जूते तक उतार दिए। मुलजिम रजा डार कंप्यूटर लेकर आया और हमसे बिजनेस अकाउंट्स के पासवर्ड मांगे। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शम्स कियानी। जी शम्स कियानी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? जी, ये बेसिकली जो लाहौर का ज्यादती स्कैंडल है उसमें 2 खवातीन थी। उनमें से एक खातून 40 साल खातून का बयान है कि किस तरीके से उनके साथ ना सिर्फ ज्यादती की गई बल्कि अगवा किया गया और उनसे लाखों डॉलर भी बटोरे गए। इस कहानी में ये खातून अपने हल्फिया बयान में ये बता रही हैं कि किस तरीके से उनको रजा डार नामी एक शख्स ने, जो कि अब प्रूव हो चुका है कि वो पाकिस्तान के एक बाअसर खानदान का चश्मो चिराग है, उसने सिंगापुर में क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस के दौरान दोस्ती की। दोस्ती को बदला उन्होंने एक बिजनेस रिलेशन में। और इस खातून ने अपने हल्फिया बयान में ये भी कहा है कि उन्होंने पूरी ड्यू डिलीजेंस की थी। उन्होंने रजा डार की इन्वेस्टिगेट किया था। रजा डार ने उनको एक पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सूबाई वजीर का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया, जिसमें के रजा डार साहब उस वजीर के गले लगकर खड़े थे। और रजा डार ने उस खातून को बताया कि इन दोनों का सरनेम एक ही है और ये उसके बेटे हैं। साथ ही साथ रजा डार के मोबाइल में व्हाट्सएप पर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम का नंबर सेव था, जिसपे उसकी डिस्प्ले पिक्चर भी लगी थी। इस खातून के मुताबिक न सिर्फ इसके साथ मुतअद्दिद बार जिनसी ज्यादती की गई, गैर इंसानी फेल किया गया, बल्कि इनको पिस्तौल, खंजर और शीशे के टुकड़े दिखाकर डराया भी गया। इसके अलावा इनके मोबाइल में मौजूद तमाम कॉन्टेक्ट्स को वॉइस नोट और मैसेजेस इनकी जानिब से भेजे गए, पैसों का तकाजा किया गया। ये खातून ये बताती हैं कि उन्होंने कम से कम 8 लाख डॉलर, जबकि दूसरी खातून जो है उसने 1 लाख डॉलर इनको दिया। और इस खातून का ये भी कहना है कि मुझे छोड़ा तब गया जब उन्होंने कहा कि जी पेमेंट पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ अपने फरार की एक सनसनीखेज कहानी बताई है कि रजा डार हमें लेकर एयरपोर्ट जा रहा था, गाड़ी रास्ते में लग गई, जिसके बाद हम उतरने में कामयाब हुए। हम भागे वहां से, हमने शोर मचाया और एक मैकेनिक की बड़ी मशहूर दुकान है पंजाब में, फिल्टर हाउस है जिसका नाम। ये कहती हैं कि हम फिल्टर हाउस पहुंचे, वहां से हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस वाले भी इब्तिदा में हमें लेकर कहीं और जा रहे थे, जिसके बाद हमने शोर मचाया, पुलिस की गाड़ी से हम उतर गए। उसके बाद सीनियर लोग आए, खवातीन की पुलिस आई, उन्होंने हमें यकीन दिलाया। इस सारे अमल में उनके मुताबिक इनके साथ जो दूसरी डच खातून थी स्टेफनी, उनकी वालिदैन फोन पे उनके साथ थे, लाइव लोकेशन शेयर की गई थी, वो एक एक चीज बताते रहे, वहां से वो एम्बेसी को भी इन्वॉल्व करते रहे मेरी इतला के मुताबिक। जी पूछेगा। जी कहने साहब साथ रहिएगा। एंकर पर्सन रीना शिगरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अलीना बताइएगा, ये एतराफ जो कि मजिस्ट्रेट के सामने आया है स्पेनिश खातून का, जो जिनको अगवा किया गया था, बासर खानदान की शख्सियत रजा डार का नाम सामने आ रहा है, फिर उसके साथ साथ क्रिप्टो को लेन देन का इसी में मामला है, और इसके साथ साथ जिनसी ज्यादती का वाक़या भी पेश आया है। क्या समझती हैं आप कि ये जो मामला हुआ इसका इंटरनली या आलमी सतह पर क्या इम्पैक्ट जाएगा? जी बिल्कुल, आलमी सतह पे नेचुरली जब इस किस्म की चीज़ें सरफेस करें और जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान की इतनी हमें सिफारती कामयाबियां नज़र आ रही हो, तो वो ज़रूर अंडरमाइन होने का फिर खदशात बढ़ जाते हैं और इस किस्म के वाक़यात जो है इससे पाकिस्तान की इमेज जो है उसको डेंट ज़रूर पहुँचता है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि खातून की जानिब से, और हम ये देख रहे हैं कि ये मामला जो है अब ये अगवा, तशद्दुद, जो रकूम की भी बात अब की जा रही है कि तकरीबन कोई $1.5 मिलियन तक की बात की जा रही है कि ये क्रिप्टो का मामला था, फ्रॉड का मामला आ जाता है। तो ये संगीन मेरे ख्याल से इल्जामात आयद किए जा रहे हैं
اور یہ جو تمام دعوے بھی کیے جا رہے ہیں خواتین کی جانب سے، ان کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات ہونا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو چیز سرفس کر رہی ہے اس میں اس جو مرکزی ملزم ہے رضا ڈار جن کا نام بتایا جا رہا ہے، ان کی جانب سے خاتون کی جانب سے اس بیان میں یہ کہنا کہ وہ رضا ڈار مرکزی ملزم اپنے آپ کو نائب وزیر اعظم کے بیٹے کا بیٹا جب وہ اگر کہتا تھا، یا اس کے واٹس ایپ پہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو تصویر ہے وہ لگی ہوئی ہوتی تھی، یہ اس قسم کے بیانات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ اعلیٰ عہدوں سے منسلک نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اب نائب وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی غالباً بات کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ وہ اپنی افیلیشن اپنی ایسوسیشن شو کر کے وہ اگر ان خواتین کو جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا تھا تو ان الزامات کو بہت ہی ٹرانسپیرنٹلی ان کی شفاف جو ہے وہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ جو نام جن کے حوالے سے وہ اپنا ایک پورا امیج بنانا چاہ رہا تھا، ان نام کو متاثر کرنے کی کوشش ہے، تو ان کو بھی سامنے آ کے کہیں نہ کہیں ایک وضاحت جو ہے وہ ضرور سامنے آنی چاہیے کہ کیوں اس طرح سے ایک مرکزی ملزم جو کہ اگر اتنا اپنے آپ کو باثر شو کر رہا تھا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اور دیگر پلیٹ فارمز پہ اپنی ان کے ساتھ جو ہے وہ تصاویر اس کی موجود ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ ضرور معاملات کو جو ہے وہ اس کی چھان بین ہونی چاہیے، معاملات کو ٹرانسپیرنٹلی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کی کیا ایسوسیشن تھی ان فیملیز سے، اور یہ اعلیٰ عہدوں کے جس طرح میں نے کہا کہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز جو ہے وہ یہ افراد ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اپنی ایک ایسوسیشن شو کرنا چاہتا ہے۔ انصاف کہا جاتا ہے جس طرح سے اعزاز کے صرف ہونا نہیں چاہیے، یہ ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر تحقیقات جو ہے وہ غیر جانبدارانہ نظر نہ آئی تو نیچرلی پھر ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑے گا اس ملک میں کہ اس ملک میں طاقتور اور عام شہری کے لیے کیا انصاف کا معیار واقعی ایک جیسا ہے یا ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس قسم کے سنگین الزامات کے بعد بھی اور جب خواتین جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں تو کیا اس سے، اور ایک جو تاثر ایک عام آدمی جو سوال اب اٹھا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، دیکھیں آپ اس پہ بہت ہی تبصرے ہو رہے ہیں، بحث مباحثے ہو رہے ہیں کہ یہ اتنا ہائی پروفائل اگر یہ کیس ہے یہ اگر دبا دیا جائے گا تو پھر غریب جو ہے اس کا جو اس انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر سے اعتماد کو بھی بہت ٹھیس پہنچے گی۔ اس کیس کے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات جو ہے اسی کا مطالبہ ہونا چاہیے اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچنا ضرور چاہیے، کیونکہ ایک غریب جو ہے اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک دھنیا بھی چوری کر لے تو اس کو کس طرح سے اس کے اوپر جرم ثابت بھی ہوتا ہے اور پھر اس کو قرار واقعی سزا بھی دی جاتی ہے کہ جیسے اس نے بہت بڑا جرم جو ہے وہ سرزد کیا ہے۔ لیکن یہاں پر اتنی اب یہ بڑی ایک ہیوی رقوم کی بات کی جا رہی ہے، فراڈ کی بات کی جا رہی ہے، اغوا کی بات کی جا رہی ہے، تشدد کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ غیر ملکی خواتین کا، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ نیچرلی یہ پاکستان کے جو امیج ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ جہاں پر ہمیں کنسرنز ہیں پاکستان کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کو لے کر پاکستان اس وقت ابھی کس طرح سے ایک ڈپلومیٹک سطح پر سرخرو ہوا ہے۔ اس قسم کے معاملات سرفیس کرنا، یا آپ سے کچھ دن قبل ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے اس بچی کی جو کہ سی سی ڈی کی اس کارروائی کی بھیڑ چڑھی، اس کے اوپر جو ہے وہ غیر ملکی جو ہمارا ایک بین الاقوامی سطح پہ جو ہمارا ایک اچھا امیج ہے اس کو شدید جو ہے وہ نقصان پہنچا، شدید ڈینٹ پہنچا۔ تو یہاں پر بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ یقیناً علینا ساتھ رہیے گا۔ عمر دراز گوندل بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عمر دراز بتائیے گا، یقینی طور پر ظاہر ہے غیر ملکی خواتین تھیں، ان کے اغوا کا معاملہ، وہ تمام تر بیانات جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے دیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس میں ایک تو اہم شخصیات، ملک کی بڑی شخصیات کا نام سامنے آ رہا ہے، ظاہر ہے ان کا امیج جو ہے اس کا بھی سوال ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور شاید آنے والے دنوں میں مرے گا، وہ یہ ہے کہ پولیس کا کردار جو اس بیان میں سامنے آیا ہے کہ پولیس بھی ان کو کسی نامعلوم مقام پر لے کر جا رہی تھی، پولیس کی کسٹڈی میں ان خواتین نے چیخو پکار کی ہے اور اس کے بعد وہ کسی فلٹر ہاؤس میں گئی ہیں ایک معروف دکان پر، اور پھر وہاں سے ان کو جو ہے ریسکیو کیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بیان کی روشنی میں؟ ابتداء اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ہو گئی یا سی سی ڈی یا پنجاب پولیس، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کرائم کی جو شرح ہے، ریشو ہے، وہ گر گئی ہے اور بڑی مثالی صورتحال ہے۔ اب یہ جو پورے کا پورا کیس ہے یہ اس مثالی صورتحال کو ایکسپوز کرنے کی اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے کا سارا واقعہ لاہور شہر کے اندر پیش آیا ہے اور لاہور شہر صوبے کا دارالحکومت ہے، اور یہ کو پولیس نے خود سے کارروائی نہیں کی بلکہ جو متاثرہ خواتین ہیں ان کی فیملی نے کمپلین کی اور سفارت خانہ اس میں انوالو ہوا، اس کی بنیاد کے اوپر کارروائی ہوئی، جس کو کہا گیا کہ دیکھیں جی نوٹس دے لیا گیا ہے، دیکھیں جی بازیاب کروا لیا گیا، چلے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب خواتین خود بتا رہی ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر زور ڈالا، چیخو پکار کی،
اس کے بعد معاملہ FIR کی طرف گیا. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ نظر آئی وہ یہ ہے کہ اس سب مدعے کے بعد اب جو پنجاب پولیس ہے وہ اتنی متحرک ہے کہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر چلی جاتی ہے. عمومی طور پہ کام عدالتوں کے اندر ہوتا ہے, اس میں جو کھرتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر اس میں جو شخصیات جن کے نام آ رہے ہیں, جس میں مثال کے طور پہ اگر اس FIR کو پڑھیں تو باس کا نام ہے. اب سوال یہ ہے کہ پولیس نے ابھی تک تحقیقات کیوں کر کے بتایا کیوں نہیں ہے کہ وہ کون ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ مثالی والی, وہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اندر پچھلے 1-2 سال کے اندر ایک مثال دیکھی ہے کہ کسی کے اوپر اگر زیادتی کا الزام لگے, اغوا کا الزام لگے, تو پھر ایک بڑی ایک سادہ سا اصول آج کل چل رہا ہے, وہ ساتھیوں کی فائرنگ والا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر ڈیو پروسیس کو فالو کیا گیا. اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ باقی تو CCD جو معاملات کرتی ہے سو کرتی ہے, اس معاملے کے اندر آپ کا پیرامیٹر ڈفرینٹ کیوں ہے؟ اور پھر اس میں چونکہ ملک کے حوالے سے ملک کی جن شخصیات کا نام لیا جا رہا ہے یہ ان کی فیملی کا تعلق ہے, اور اس فیملی کا تعلق ظاہر ہے وہ اثر و رسوخ والے ہیں, کوئی عام لوگ تو اس میں نہیں ہے. اگر عام لوگ ہوتے تو یہ سینیریو بالکل ڈفرینٹ ہوتا. اب چونکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان خواتین کا یہ پھر دیکھنا چاہیے کہ جب ویزا لگا تو کیا معمول میں ویزا لگا, کیا وہاں کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا گیا؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ خواتین ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کس نے کیا, کن گاڑیوں میں یہ موو ہوئی, جب اسلام آباد سے یہ خواتین لاہور گئی ہیں تو کون سی گاڑیاں تھی, یہ ساری اس چیز کو نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ پنجاب کے لیے, پنجاب پولیس کے لیے, پنجاب گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا جو چیلنج ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھے گا اور معاملہ یہ الجھتا جائے گا بجائے اس کے سلجھے. تو اس کی بڑی آسان سا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کوئی اس قسم کی تحقیقات کرتے, اس سے نظر آتا کہ گورنمنٹ بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہے, پولیس بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہے. میں ان کی انٹینشن پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ایمانداری سے کام کر رہے تھے, لیکن ظاہر ہے جو ہمارے سامنے پرائما فیشائی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کرنا چیزیں کیا ہیں. تو اس سارے معاملے کو لے کر کیونکہ دیکھیں نا یہ کوئی لوکل معاملہ ہوتا تو چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہوتی. ابھی تک پنجاب کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو FIR وہ میجسٹریٹ کے حوالے سے ہوئی ہے اس کی تحقیقات الگ سے ہونی چاہیے کہ کیسے پولیس والے میجسٹریٹ کے گھر میں داخل ہو گئے, کیسے ان کی فیملی کے ساتھ مس بہیو کیا گیا ہے. آپ نے SHO کو جو ہے وہ کر کے معطل کر کے اس کے خلاف FIR دے کے اس معاملے کو ان کو بتایا جانا چاہیے کس اعلیٰ افسر سے ان کی بات کروانا چاہتے تھے, اس اعلیٰ افسر نے کیسے یہ آرڈر پاس کیا, کیسے اس نے ایک پنجاب کے اندر جوڈیشری کے ایک اعلیٰ آفیسر کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی. بہت سارے سوالات ہیں اور ان سوالوں کے جوابات آنے چاہیے. جی بہت شکریہ عمر دراز گوندل, بہت شکریہ رینا شگری اور بہت شکریہ شمس کیانی, آپ نے اپنا وقت دیا.